अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर खालिद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी गुजरावाला में। गुजरावाला में मैं गुजरावाला जो मेट्रो है ना, उसको जितना उसका प्रोजेक्ट है उसको कवर करने के लिए इस वक्त गुजरावाला में मौजूद हूँ और मैं आपको इसका एक पूरी जो वीडियो है ना वो दिखाता हूँ। पहले मैंने आपको ये वीडियोस छोटी-छोटी दिखाई हैं अलग-अलग, फिर उसको मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाया ताकि पूरा एक पैकेज बन जाए, पूरी एक वीडियो बन जाए ताकि देखना थोड़ा आसान हो जाए। तो इस वीडियो में मैं जो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ ना, वो ये है अंडरपास। ये साथ-साथ 2 अंडरपास बनाए जाएँगे क्योंकि ये अंडरपास जो है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसका एमनाबाद में, ठीक है जी? मोड़ एमनाबाद के पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये यूँ कह लें कि अगर उधर से आते हैं ना गखड़ की तरफ से, तो ये इसका आखिरी पॉइंट है, इधर से ये पहला पॉइंट है। ये वो जगह है जहाँ पर रात को सारी बसों ने आके रुक जाना है, स्टॉप करना है। फिर सुबह से यहाँ पर ऑपरेशन शुरू होगा, फिर रात को 10 बजे तक। जो लाहौर का ये सिस्टम चलता है, ये सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात को 10 बजे जो है ना वो बंद हो जाता है। तो यकीनन सब शहरों की टाइमिंग एक जैसी होती है और गुजरावाला में और लाहौर में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। मेरे ख्याल में से 60 किलोमीटर का आपस में फ़र्क है। तो इसमें मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताता रहूँगा, आपने उसको देखना है। और इतनी लंबी वीडियो में मैं आपको कहीं पे बोलूँगा, कहीं पे मैं चुप भी करूँगा, तो आपने थोड़ा-सा उसको सब्र से इस सारी वीडियो को आपने देखना है। मैं इसमें बता दूँ कि ये जो वीडियो है ना, इसके वक़्त के साथ-साथ इस प्रोजेक्ट में तब्दीलियाँ हुई हैं, अभी भी हुई हैं, कुछ दिनों पहले भी हुई हैं। जबकि इसमें आप देखें ना, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो प्रोग्राम था कि मुरीदके से लेकर गुजरांवाला जो चंदा किला ना, वहाँ तक मेट्रो बनाई जाए। मेरे ख्याल में वो बेस्ट मंसूबा था। उससे गुजरांवाला से लेकर मुरीदके तक, मुरीदके आ जाता, उसमें दौ के, हदों के, कामों की, इस तरह के बीच में छोटे-छोटे जितने कस्बे गाँव थे, वो सारे खुश हो जाते और पूरा जो गुजरांवाला वो जुड़ जाता मुरीदके तक, ठीक है? उसके बाद जो मेट्रो है ये शादरा से एक्सटेंड कर रहे हैं आने वाले दिनों में कालाशकाकू तक। तो फिर उसके बाद बचता क्या? कालाशकाकू से मुरीदके चंद किलोमीटर का, वो भी जब अटैच होता तो जनाब गुजरांवाला से लेकर गज्जूमता तक, लाहौर के एंड तक, ये पूरा जो रूट है ना एक दूसरे के साथ मिल जाता और वो ख़र्चा भी इस प्रोजेक्ट से कम होता क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बीच में बहुत कुछ ज़्यादा सामान है जिसमें तकरीबन 7 जगह पर ये ज़ेर ज़मीन जाएगी। उसके अलावा 2 टनल भी हैं, तो इसलिए इसका जो ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा है। ये इस टनल का एंड हो गया, एंड नहीं है यहाँ पर। यहाँ से ये राइट को मुड़ेगी, वो लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं कुछ खुदाई हुई है। ये मैं अभी ऊपर जाकर ना फिर आपको दिखाता हूँ कि ये खुदाई किस चीज़ की है, तो ये टनल किधर जा रही है, इसकी पहली तरफ क्या बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप ये थोड़ा सा देख लें। ये मैं वापस हुआ हूँ जी, अभी मैं जाऊँगा ऊपर, लेकिन ये पूरी वीडियो आपको नहीं दिखाऊँगा, अभी बीच में इसको एडिट होने वाली है, ये बस चंद एक लम्हे ही बाकी हैं, ठीक है? अब हम निकलेंगे बाहर। ये जनाब आ गए जी बाहर निकल के मैं उस पॉइंट पे आ गया हूँ वीडियो को शार्ट करने के लिए, जहाँ से ये टनल उस आखिरी स्टॉप में या शुरू वाले स्टॉप में दाखिल हो रही है, जहाँ पर बीआरटी का जंक्शन कह लें आप, मेन स्टॉप कह लें, ठीक है जी? ये वाला जो पूरा ग्राउंड है ना, ये जनाब इसके लिए मखसूस किया गया है। इसके बीच में ये जो हमने अंडरपास देखा है ना, ये उधर को जा रहा है। अच्छा, अब सोचने की बात ये है कि यहाँ से तो बसें आ गई और चली जाएंगी उसकी गुजरांवाला से, एमनाबाद से गखड़ की तरफ जाने वाली। अब जो गखड़ से आने वाली बसें हैं वो इधर कैसे आएंगी, उनका भी डिपो यही है। तो जनाब इस अंडरपास के साथ पहली तरफ जो खुदाई आपको दिखाई थी ना, वो अंडरपास परली सड़क से इधर आएगा, यानी वो परली जो सड़क है वो भी अंडरपास अंडर भी हो जाएगी, अंडरपास बन जाएगा, तो वो भी घूम के दोनों यहाँ पर आकर निकलेंगे। फिर ये वो आगे से घूम के ये राइट पे आपको बिल्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है ना, तो जनाब ये इसका जो मेन स्टैंड है जहाँ पर समझे ड्यूटियाँ लगती हैं निकलती हैं, ये वो बन जाएगी। ये आपने देख लिया जी। चले मैं आपको इसका एक अंडरपास और दिखाता हूँ। ये अंडरपास कौन सा है? ये जो बाईपास बना हुआ है ना गुजरांवाला का, जो चंदा किला, ये चंदा किले के ऊपर आप देख रहे हैं ना वो बना हुआ ब्रिज, ये वो वाला बाईपास है। यहाँ पर मैं अगर बात बताऊँ ना,
تو معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ اگر اس کو غلط نہ سمجھا جائے، غلط رنگ نہ دیا جائے، وہ سیاسی رنگ میری بات کو نہ دیا جائے، یہ جو برج بنا تھا نا، یہ برج غلط بنا تھا۔ لاہور کی طرح یہ ایک بڑا شہر ہے، بڑا صنعتی شہر ہے، بہت زیادہ آبادی ہے، ٹریفک ہے بہت زیادہ، یہاں سے مین جی ٹی روڈ گزر رہا ہے۔ تو جس طرح امامیہ کالونی میں 4 لین کے 2 پل بنائے گئے، شادرہ موڑ پہ بنائے گئے، بالکل اسی طرز پر 4 کے 2 برج بنائے ہوتے نا، تو جناب جو ٹریفک تھی وہ بھی آسانی سے گزرتی، اور اب یہ انڈر پاس بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ مین سڑک میں تو جو ٹریفک تھی آنے والی شہر سے وہ اوپر سے گزر جاتی، اور یہ جو بائی پاس کی ٹریفک تھی یہ جناب نیچے سے گزر جاتی۔ اللہ خیر صلاح، کچھ اس میں وہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ یہ برج بہت چھوٹا بنایا گیا اور سنگل بنایا گیا، 4 کے 2 بنانے چاہیے تھے۔ چلے جی، وہ وقت گزر گیا، پھر لوگ کہتے ہیں جی مٹی پاؤ، وہ ٹائم گزر گیا، آگے نکلتے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ایک انڈر پاس بنایا جا رہا ہے، یہ انڈر پاس جو ہے یہ تقریباً 280 میٹر ہے۔ اب اس کو یہ 280 میٹر پورا نہیں ہے، جب ٹھیکیدار سے بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ 200 یعنی کہ آپ کہہ لیں 78 ہے، 79 ایسا کچھ ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو 280 کہہ لیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی 280 کہہ لیتے ہیں۔ تو جناب 280 میٹر جو ہے نا تقریباً کا لفظ لگا لیتے ہیں، وہ ہے یہ۔ اور یہاں پر میں نے کیمرہ بند کر کے میں ذرا اوپر سے گزرا، کیونکہ کچھ لوگ ادھر سوئے ہوئے تھے، تو سوئے ہوئے لوگوں کی، آرام کرتے لوگوں کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے، تو میں نے وہاں سے نا دوسری طرف کو جا رہا ہوں۔ تو یہ جناب اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کام کچھ خاص نہیں ہوا، اس کا کام بہت سا ہو چکا، اس کی پائلنگ ہو چکی ہے، اس کے جو ستون ہیں وہ اب اس کو کیا کہتے ہیں وہ زمین میں جا چکے ہیں، اب باری ہے اس کی بیس بننے کی، اس کے بعد اس میں سے مٹی نکالیں گے، اور جناب دائیں بائیں جو ہیں وہ کنکریٹ کی دیواریں ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گی۔ آگے چل کے آپ کو وہ چیزیں بنتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو انڈر پاس ہے یہ صرف اور صرف جو راولپنڈی کی طرف سے ٹریفک آ رہی ہے لاہور جانے والی، یہ اس کے لیے ہے۔ جو گجرانوالہ سے آئے گی وہ سیدھی اس کی پرلی طرف جو سڑک ہے نا وہاں سے جائے گی۔ تو یہ انڈر پاس کی چوڑائی کچھ زیادہ نہیں تھی، تھوڑی سی مجھے لگ رہی تھی، مگر اتنی ہے کہ 2 بسیں نہیں برابر میں گزر سکتی۔ تو چلیں اس پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی ٹیکنیکل بات آپ کو بتا سکوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا چھوٹے سائز کا ہے، یہ شاید بنتے ہی اتنے سائز کے ہیں۔ بہرحال یہی جو بائی انڈر پاس ہے نا، یہ گزر کے جب اس طرف کو جائے گا نا، تو وہ جو دوسری سڑک آپ کو جہاں سے وہ پیچھے ٹرک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کے اوپر سے گزرے گا، ٹھیک ہے، اوپر سے گزر کے مراد ہے کہ وہاں سے بھی یہ گزرے گا۔ اور وہ والی جو ٹریفک ہے نا جو لاہور سے گجرانوالہ جا رہی ہے، یا جو چاندہ قلعہ سے گجرانوالہ کی طرف جا رہی ہے، شہر کے اندر جا رہی ہے، اس کے اوپر اس کے وہ ڈال دیا جائے گا، پل بنا دیا جائے گا، جیسے آپ نے دیکھا میری ویڈیوز میں باٹی چوک میں بنایا گیا، تو وہ ٹریفک اس کے اوپر سے گزرے گی۔ یہ جناب آپ دیکھ لیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ توڑے جا رہے ہیں، یہ خراب کیے جا رہے ہیں، یا یہ غلط بن گئے، خدا نخواستہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ بنائی ایسے کرتے ہیں۔ یہ جب پائلنگ کر کے یہ سارے پلر وغیرہ بیچ میں ڈالے جاتے ہیں، 30 40 فٹ نیچے ڈالے جاتے ہیں، تو جناب پھر اس کے اوپر ٹاپ پر تقریباً 2-3 فٹ کا اس کا ایک نشان لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر نشان ریڈ کلر کے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے اس کو اسی طرح سے اس کا سارا سیمنٹ نکال دیا جائے گا، اور یہ جو آپ کو سریے نظر آ رہے ہیں ان کو مروڑ کے وہ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کر کے، تو جناب اس کے اوپر بیس بنائی جاتی ہے۔ یہ ایک اس کا کنسٹرکشن کا طریقہ کار ہے۔ اب میں پھر وہ بار بار کہتا ہوں کہ میں کوئی اتنا ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن جتنی بات مجھے ٹھیکیدار نے بتائی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہ دوست گریس کر رہے تھے، تو جناب یہ جتنی مشینری ہیوی ہوتی ہے، سیمنٹ کی پانی میں چلنا ہوتا ہے نا، تو اگر آپ گریس نہیں کرتے نا تو یہ کبھی بھی کام نہیں کرتی۔ میں نے انہیں کہا، انہوں نے اس کو کر دیا، میں نے کہا یہ گریس ہوئی نہیں پوری، کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا جناب گریس وہ جوڑ کے بیچ سے باہر آئے گی۔ تو یہ جو بندے نے نوزل پکڑی، اس نے جھک کے دیکھا اور کہا کہ ہاں نہیں آئی، تو پھر اس نے دوبارہ سے اس کو لگایا، کیونکہ گریس کیسے کی جاتی ہے اس کا مجھے اچھے سے پتہ ہے، میں نے کی نہیں ہے لیکن میں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے، مجھے اس ٹیکنیکل بات کا پتہ ہے کہ یہ جو جوڑ ہوتی ہے نا گول مٹول سے،
گریس وہاں سے باہر آنی چاہیے، تب وہ سمجھے ہو گئی ہے. اگر گریس لگی ہوئی ہے، گریس کام کر رہی ہے تو مشینری چل رہی ہے، ادروائز مشینری جو ہے نا وہ نقصان کرتی ہے. تو یہ جناب یہاں سے جب میں پہنچا ہوں نا، یہ آپ کو اسی طرح سارا کچھ نظر آئے گا. تو یہاں سے اس نے لیفٹ ہو جانا ہے اس طرف کو، ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے لیفٹ ہو جانا ہے. اور وہ آگے جو آپ کو سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے نا، وہ ان کا سٹور ہے. تو اب میں نے تو آپ کو اس کے بارے میں، انڈر پاس کے بارے میں جو جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے بتا دی ہیں. تو اب آپ ایسا کریں، تھوڑا سا میوزک سنیں، اس کے بعد آگے نکلتے ہیں اور میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. نہیں جی، میوزک کا ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو جو ہے نا وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے. وہ یہ ویڈیو، یہ جو انڈر پاس ہے نا، یہ پورشن ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد دوسرا شروع ہوتا ہے، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. فی الحال میں یہاں سے آپ کو دکھا دوں کہ اس جگہ سے اس نے لیفٹ کو مڑ جانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ابھی اور بہت سے انڈر پاس ہیں، بہت سی چیزیں باقی ہیں، تو وہاں پر پہنچتے ہیں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو آپ یوں کریں کہ آپ 10 تک گریں گے نا تو ہم ادھر پہنچ جائیں گے، بلکہ 10 پہ نہیں ہے، ہم پہنچ گئے ہیں. تو یہ جناب، یہ ہم پہنچے ہیں جی مراد آئی ٹرسٹ اسپتال کے پاس. بہت پرانا اسپتال ہے اس نہر کے کنارے پر. تو اس نہر کو آپ دیکھ لیں، وہ سامنے خوبصورت مسجد دیکھ لیں. تو اس کے رائٹ سائڈ پہ نہر کے بعد وہ مال آف گجرانوالہ، بڑا خوبصورت سی ایک عمارتیں ہیں، بلڈنگ ہے، مال ہے. تو جناب یہ اب سارا 360 ویو آپ کو دکھا رہا ہوں. موٹر سائیکل بیٹھتے ہیں جناب، پار ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہی یہ نہر ختم ہوگی، 3 کلومیٹر کے لیے جو میٹرو ہے وہ زیر زمین چلی جائے گی. اب اس کو کیا کہیں گے؟ ٹنل کہیں گے. انڈر پاس تو نہیں ہے، کیونکہ انڈر پاس تو اوپر سے شاید اوپن بھی ہوتا ہے نا، تو یہ تو اوپر سے کورڈ ہوگی، تو اس کے اوپر تو پھر ٹریفک چل رہی ہوگی. تو جناب اس کے بعد 3 کلومیٹر تک ایک لمبی جو ٹنل کہہ لیں وہ بنائی جا رہی ہے. تو انہی چیزوں کی وجہ سے جو یہ منصوبہ ہے نا، اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے، اس کی ڈیٹ بھی بڑھ گئی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بننی کب تک ہے. جناب گورنمنٹ نے جو اس کا ٹائم دیا ہے نا، وہ 2027 مارچ 2027 یہ اس کا ٹائم دیا ہے کمپلیٹ ہونے کا. تو کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بارش بھی ہو جائے نا تو جو وہاں پہ کھدائی ہوتی ہے تو سمجھے کہ 5-7 دن کا ٹائم گیا. اگر لمبی ہے تو پھر تو اور ہی لمبا کام ہو جاتا ہے. یہ ہے جی مال آف گجرانوالہ. ابھی یہاں شروع میں کھدائی شروع نہیں ہوئی ہے، تو لیکن آگے آپ جائیں گے نا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہاں سے 3 کلومیٹر جو میٹرو ہے نا وہ زیر زمین ہے. دائیں بائیں جگہ تو کافی پڑی تھی، مگر یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس جگہ سے اس کو زیر زمین کیوں کیا گیا ہے. کیونکہ اس کے لیفٹ میں بھی جگہ پڑی ہوئی ہے، رائٹ میں بھی جگہ پڑی ہوئی ہے، یہی جگہ لی جا سکتی تھی. لیکن یہ دیکھیں جی، یہاں پر یہ شیٹ لگ گئی ہے اور اس کے ان سائڈ جو ہے نا وہ کھدائی جا رہی ہے. تو یوں بتا دوں کہ جناب اس کی ٹوٹل جو لمبائی ہے نا وہ 31 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، موڑ امن آباد سے لے کر گکھڑ تک. اور اس کی جو اسٹیشن کی تعداد ہے وہ تقریباً 200 صرف 25 ہے جی. 25 تعداد ہے اس کی، ٹھیک ہے. ٹوٹل جو اسٹیشن ہے، وہ جو بورڈ پیلا سا گزرا ہے نا، یہ اسٹیشن کا ہی بورڈ گزرا ہے. جہاں جہاں پہ اسٹیشن بنے گے، اسٹیشن اس کے سارے انڈر گراؤنڈ ہیں. یہ دیکھیں، یہ اسٹیشن بنا ہے، یہ سارے انڈر گراؤنڈ اسٹیشن بن رہے ہیں جناب. اور یوں سمجھ لیجیے کہ 1 سال کے لیے نا ان کا گجرانوالہ کے لوگوں کو بڑی تنگی کاٹنی پڑے گی اور بڑے ہی مسائل ہیں. آگے جا کے آپ کو درختوں کا حال بھی دکھاؤں گا، تو آپ اس کو دیکھیے گا کہ درختوں کی کیا حالت ہے اور درختوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. جب بھی یہ پروجیکٹ بنتے ہیں نا تو اس میں پھر وہ ہوتی ہیں. یہ آ گیا جی سیالکوٹ والا جو موڑ ہے، جہاں سے آپ نہر پہ جاتے ہیں، نہر سے آپ سیالکوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کا سارا جو سسٹم ہے نا وہ چل رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ کھدائی ساری ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے نیکسٹ چلتے ہیں جناب. یہ دیکھیں، یہ ساری انڈر پاس ہے.
یہ انڈر پاس اس کے بعد دوسرا ہے. ویسے تو انڈر پاس تیسرا ہے، لیکن میٹرو کے لیے ایک تو پہلے آپ کو دکھایا جو نہر کے بعد ہے، ایک تو چاندہ قلعہ دکھایا، ایک نہر کے بعد دکھایا، یہ اس کے بعد ہے. یوں کہہ لیں کہ وہاں سے شروع کر انڈر پاس تیسرا ہے یہ، چاہے وہاں سے میٹرو نہیں گزرنی، پہلے انڈر پاس سے جو چاندہ قلعہ میں ہے، لیکن بنایا تو اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے نا. تو یہ اس کے بعد تیسرا ہے جناب. ٹوٹل جو ہے وہ 6 انڈر پاس ہیں اور کچھ ٹنل ہیں. اس میں ایک ٹنل تو بنائی جا رہی ہے نا، اس کی جگہ پر وہ میں آگے جا کے دکھاتا ہوں، اور ایک وہ جو بڑے بڑے سے برج ہیں تو وہاں پر بنائی جا رہی ہے. یہ آپ تھوڑا سا سین دیکھ لیں لمبا، ٹھیک ہے. یہ میں نے یہاں پر تھوڑا سا کھڑے ہو کر نا کچھ تصویریں بنائی تھی اور یہاں پر وہ آپ کو دکھایا تھا. بس یہ 1 سیکنڈ کی بات ہے، لمبی نہیں ہے. یہ دیکھیں جناب، ہم پہنچے ہیں جی شیراں والا باغ، ٹھیک ہے. شیراں والا باغ سے لے کر جو سب سے گجرانوالے کا تکلیف والا پوائنٹ ہے، جو سب سے مسائل والا پوائنٹ ہے، جو سب سے مشکل ہے، جس میں تاجر پریشان ہے، جس کے لیے تاجر ناراض ہے، جس کے لیے تاجر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ وہاں پر بھی جا رہے ہیں، کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. وہ یہ والا ایریا ہے، کیونکہ یہاں سے بلڈنگوں کو 8 فٹ 4 فٹ 5 فٹ 8 فٹ وہ آگے سے فرنٹ توڑا جائے گا. جب کسی بلڈنگ کا 8 فٹ فرنٹ ٹوٹتا ہے نا تو بلڈنگ کے بس پلے بیچارے کے کیا رہتا ہے. لیکن گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ تو کرنا پڑے گا. تو یہ جناب شیراں والا باغ سے شروع ہوتا ہے یہ سسٹم، اور میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں کہاں کہاں نشان لگے ہوئے ہیں، کون سی بلڈنگ کتنے فٹ ٹوٹے گی اور کون سی نہیں ٹوٹے گی. یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا. اور اس کو میں نے شارٹ کر دینا ہے، کیونکہ میں نے یہ جو پہلے بنائی تھی یہ لمبی ویڈیو بنائی تھی، مگر اس میں تھوڑا سا اس کو شارٹ کر دیں گے. مگر آپ کو دکھانا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے. میں جب لاہور سے گجرانوالہ گیا ہوں یہ سب آپ کو دکھانے کے لیے، تو پھر آپ پر بھی دیکھنا لازم ہے. تو میں نے موٹر سائیکل جناب شیراں والا باغ میں کھڑی کر دی تھی، اور یہاں سے میں پیدل چڑھ پڑا ہوں یہ جتنا بھی ایریا تھا اس کو دکھانے کے لیے. یہ دیکھیں گے جی ریڈ نشان، یہ 0 لگا ہوا ہے، یعنی یہ والی جو دکان ہے یہ توڑی نہیں جائے گی. یہ 0، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جی، بڑے لکی ہیں جی، یہ نہیں توڑی جائے گی. اس کے آگے اب تھوڑا سا بڑھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں نا اس طرف جاتا ہوں جدھر لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا واضح نظر آ جائے. دور سے ایک بڑا وہ تو بنتا ہے ویو، لیکن لکھائی نظر نہیں آتی. تو ٹریفک کو بھی دیکھنا ہے نا جناب، دیکھ بھال کے ادھر جانا ہے، کہیں ویڈیو بناتے بناتے اپنا یہ نہ زخمی ہو جائے بندہ. تو ٹریفک بڑی شدید تھی، تھوڑا آگے جا کے پھر ادھر ہو گیا. اچھا، یہ جو راستے اندر کو جا رہے ہیں نا یہ پرانا گجرانوالہ ہے. جیسے لاہور میں پرانی بلڈنگیں ہیں اس طرح اس میں ہیں، اور اس کے بھی اسی طرح کے بازار ہیں، اسی طرح دروازے ہیں جیسے لاہور میں ہیں. تو یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، اس کی بھی بڑی تاریخ ہے. تو وہ پھر کس دن میں تاریخ پہ ویڈیو بناؤں گا. اور یہ جو آگے راستہ آ رہا ہے نا اس کے اندر مہان سنگھ کی حویلی ہے اور سمادھی ہے، جو کہ رنجیت سنگھ کے والد تھے. بڑے آخری دنوں میں ہے، بس گرنے والی ہے. آپ یقین کریں میں ویڈیو بنائی ہے، پھر آپ میں لگاؤں گا تو آپ دیکھیے گا کہ میں وہاں پر ڈرتے ڈرتے اندر گیا. مجھے لگتا تھا ابھی گری کہ ابھی گری، اور اس کو اس حالت میں پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے نا وہ ہم جیسوں کی ہے یا حکومت کی ہے، کیونکہ اس کا نقصان کیا گیا، اس کو بچایا نہیں گیا. یہ لے جناب 3.6 میٹر، ٹھیک ہے جی. یہ بلڈنگ جائے گی جی 3.6 میٹر. یہ تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو واضح کرتا ہوں. یہاں پر کچھ ایسا بھی ہے کہ تھوڑے لوگ دکھی ہیں، تو پھر ان کو وہ سامنے آپ کو نظر آئے جی مان سنگھ کی سمادھی، وہ جو اوپر آپ کو ایک برج سا نظر آ رہا ہے گولڈن کلر کا، یہ ہے. اس کے اندر جا کے میں نے اس کی پوری ویڈیو بنائی، بڑی تفصیل تصویریں بنائی. تو میں آپ کو جناب وہ نا ویڈیو ایڈٹ کر کے نا انشاءاللہ جلدی دکھاؤں گا. آپ دیکھیے گا کہ کتنا زبردست ہیریٹیج تھا اور کیا اس کی تباہی کی ہے.
اس کا تو ساڑھے ستیاناش ہو گیا جناب. یہاں پر میٹروں کا پورا جنجال پورا بنا ہوا ہے. سب سے جو زیادہ شور ہے نا وہ یہ میرے بالکل بیک سائڈ پہ عامر پلازا ہے، اس کا ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس طرح آیا ہوں تاکہ آپ کو دور سے واضح نہ جائے. یہ والا پلازا سب سے زیادہ شور اس کا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کن کی بلڈنگ ہے، لیکن اس کو سب سے مسائل ہے. یہ دیکھیں جی، آپ کو اسی لاہوری سٹائل میں گیٹ نظر آئیں گے. تو یہ تھا برانڈ رتھ روڈ، جیسے لاہور میں ہے نا اسی طرح کا تھا. تو میری زبان پر ذرا یہ لفظ تھوڑا نہیں چڑھتا، وہ دیکھیں برانڈ رتھ گیٹ. ٹھیک ہے جی، جیسے لاہور میں ہے اسی طرح کے یہاں پر بھی ہیں ایک جنا گیٹ. اس طرح کے گیٹوں کے مختلف نام ہیں. تو یہ تو بس میں نے ایسے ہی بالکل قریب والے تھے تو میں نے ایسے ہلکا پھلکا سا دکھا دیا. مگر ان علاقوں میں نے جو سب سے بری چیز دیکھی نا وہ تھی بجلی کی تاریں. اگر ایک تار بھی شارٹ ہو جائے نا تو یقین کریں کہ وہ لوگوں کا جہاں لاکھوں کروڑوں کا نقصان کرے گی نا وہاں وہ آگ رکے گی نہیں، وہ ان کے سہارے چلتی جائے گی. تو پھر بات کہاں تک جائے گی؟ تو اس لیے تھوڑا سا اس کا وہ کرنا ضروری ہے. لے جناب، یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کون کتنے فٹ جائے گا. اس کو آپ دیکھ لیں ڈالر مال کو، اس پہ بھی نشان لگا ہوا تھا. اور یہ والی بلڈنگ تو بالکل ہی بند ہے، کچھ متنازع ہوگی. تو اس کا تو چلے مالک تو اس کے بھی ہوں گے. لے جناب، میں نے تھوڑا سا اس کو علاقے کو شارٹ کیا اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آئے گا جی جنا بازار. ٹھیک ہے، جنا بازار ہے یہ. اور جنا بازار میں نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے، ساتھ میں پولیس کا وہ بنا ہوا ہے. یہ گندگی نہیں ہماری جان چھوڑتی، جس مرضی شہر میں چلے جائیں. یہ دیکھیں جی یہ کتنی جائے گی، آپ نے پڑھ لیا. شروع میں جو سب سے زیادہ نا وہ ہے تقریباً کوئی 8 فٹ، باقی 8 فٹ سے سارے کم ہی ہیں. یہ زیرو ہو گیا جی، یہ بلڈنگ نہیں توڑی جائے گی. یہاں سے تھوڑا سا معاملہ کھلا ہو گیا ہے، وہ آگے سے جا کے پھر تنگ ہوا ہے. اس طرف ریلوے اسٹیشن ہے، وہ والا ریلوے اسٹیشن ہی جو ایکٹیو ہے، یہ ایک متروک ریلوے اسٹیشن ہے وہ ہے اس طرف. اس کے سامنے کے یہ علاقہ ہے سارا. تو یہ جناب نہیں توڑی جائے گی. تھوڑا سا آپ کو آگے جا کے یہاں سے آ کر سڑک دیکھیں کھلی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا شارٹ کروں گا تاکہ آپ کو یہ تھوڑا وہ لمبا نہ دیکھنا پڑے. تو ہم اس کے اینڈ پہ نا وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں سے اس نے ختم ہونا ہے. لے جناب، ہم اینڈ پہ آ گئے، شارٹ کر دیا جناب. تو آپ کو یہاں سے پوسٹ آفس نظر آئے گا، یہ 3 فٹ ہے جی، وہ آپ کو لکھا نظر آیا. ٹھیک ہے، اب میں ذرا اس طرف تھوڑا قریب جاتا ہوں نا تاکہ آپ کو ذرا واضح ہو جائے. وہ دیکھیں وہاں پہ نشان لگا ہوا ہے. یہ جو توڑنے کا سلسلہ ہے نا وہ جو آخری بلڈنگ ہے سفید پی ٹی سی ایل کی وہاں پہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جی 3 میٹر سوری. یہ پوسٹ آفس ہے جی گجرانوالہ کا، اور اس کے اوپر بھی سارا لکھا ہوا ہے. یہ بھی 3.75 یعنی 3.25 میٹر، 12 فٹ ہو گیا تقریباً 11 فٹ. تو یہ بھی اتنا جائے گا، لیکن اس کے جانے کی خیر ہے. اس کے بعد تو وہی لگا ہوا ہے، اندر جگہ خالی ہے تو اس کی بلڈنگ کو کچھ نہیں ہونا ہے. یہ جناب کسی زمانے میں کلمی دوستی ہوا کرتی تھی تو اس میں ہم خط ڈالا کرتے تھے، اور خط جانے پھر خط کے جواب کا انتظار کرنا. وہ زمانہ گزر گیا. کبھی آپ نے ایسا کیا ہو تو بتائیں ذرا. یہ آ گیا جی یہاں پر 4.64 میٹر. ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کو آخری بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا اس کے بعد تو روڈ ویسے ہی بہت زیادہ کھلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو توڑنے کا سلسلہ ہے نا وہ صرف اسی جگہ پر یہاں تک ہے، اور اسی کا سب سے زیادہ شور شرابہ ہے. یہ 5.27 یہ سب میٹروں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ جناب
5.93 6 یہ ہو گیا. اب وہ 7 کا کیا گرنا, یہ 6.29 راؤنڈ فگر میں کرتے ہیں 6.5 میٹر. 6 18 19 19.5 فٹ. تو یہ دیکھیں یہاں سے روڈ بالکل تنگ ہے. اس بلڈنگ کا یہ جو باہر والی جگہ خالی ہے دیوار اس کے آگے, وہ ساری مجھے لگتا چلی جانی ہے اور وہی بچنا ہے, بلڈنگ بچ جائے گی. جناب یہ وہ اینڈ پوائنٹ بنتا ہے جہاں پر توڑنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر ختم ہو جائے گا, اور مشینری یہاں پر پہنچ کی ہوئی ہے. مشینری یہاں پر کھڑی ہے, جس نے ڈرلنگ کر رہی ہے وہ بھی کھڑی ہے. توڑنے والی مشینری نہیں ابھی آئی, لیکن سریا یہاں پر آیا موجود ہے, سامان باقی موجود ہے. انہوں نے توڑتے ساتھ یہ شروع کر دیں, انتظار ہو رہا ہے بس کہ یہ محرم گزر جائے, اس کے بعد اس کو کر دیں گے شروع. گویا 9 محرم کے گزرنے کا 10 محرم کے گزرنے کا انتظار ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں 4.92 یہ لاسٹ پوائنٹ ہے. پی ٹی سی ایل یہ لاسٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد سارا کچھ کھلا ہو گیا ہے. اب اس کے آگے توڑ ترانے والی جگہ بالکل نہیں. یہ جناب ایک اسٹیشن ہے. اسٹیشن کا میں آپ کو ایک دکھا دوں کہ کس طرح کا ہوگا کس طرح نہیں ہوگا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ اسٹیشن ہے نا, اس کی یہ جو لمبی آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے نا, اس نے دونوں سڑکوں کو کراس کر کے باہر نکلنا ہے. یہ والا جو یہ اس کا کوریڈور ہے, یہ اس کا راستہ ہوتا ہے. اور یہ جو درمیان میں آپ کو سریے اونچے سے نظر آ رہے ہیں نا, یہ سریے ہیں جی لفٹ کے. یہ والا جو پوائنٹ آپ کو نظر آیا, لاہور میں جس نے سفر کیا ہے, جس نے لاہور میں دیکھا ہے اس کو میٹرو کو, تو سیم اسی طرح کے اسٹیشن ہے. کچھ جگہ پہ لاہور میں جو میٹرو تو انڈر گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن جو اورنج ٹرین ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ ہے. اس کو آپ دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. اور ہر اسٹیشن کے اوپر نا ایک بورڈ لگا ہوا ہے. یہ میرے خیال میں مصطفیٰ آباد تھا. جی ہاں, مصطفیٰ آباد اسٹیشن ہے یہ. اور مصطفیٰ آباد اسٹیشن سے تھوڑا ہی آگے ایک یہ دیکھیں, وہ میں کہنے لگا تھا کہ ایک وہ بار پھر جو ٹرین ہے وہ نیچے جائے گی. یہ مصطفیٰ آباد اسٹیشن کے وہ سامنے اسٹیشن ہے جہاں پر لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے آگے وہ برج ہے. تو یہاں پر جناب ایک ہوتا تھا موٹر سائیکلوں کے لیے. یہ جو اوور ہیڈ برج ہے نا, یہ بڑا قیمتی ہے, بڑا ضروری ہے, کیونکہ اس کے اوپر سے موٹر سائیکلیں گزرتی ہیں, اور جو پھر نیچے راستہ ہوتا ہے نا وہاں سے لوگ نہیں گزرتے, تو اس لیے جو ٹریفک ہے کہ خلل پڑتا ہے نا وہ اس سے بچ جاتا ہے. اب شاہدرہ میں, ہمارے نچنا ٹاؤن میں شاہدرہ میں اس جیسے برج کی ضرورت ہے کہ جہاں سے لوگ سڑک کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں خود بھی اور لوگ ٹریفک کو بھی کر رہے ہیں. تو یہ جناب یہاں پر لگا ہوا تھا مصطفیٰ آباد میں, یہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے. کچھ تھوڑا کاٹا گیا ہے, کچھ کھولا گیا ہے. تو ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضائع ہونے سے پہلے نا کسی بھی اچھی جگہ پہ لگا دیا جائے, کسی بھی دائیں بائیں شہر میں لگا دیا جائے. تو میری مانے تو اس کو شاہدرہ میں لگا دیں. شاہدرہ میں جو موٹر سائیکل سوار ہے نا, اللہ جانتا ہے کہ وہ توڑ کے گزرتے ہیں. خاص طور پر باجوہ اسپتال کے سامنے آپ دیکھیں تو وہاں پر بڑا ذلیل کیا ہوا ہے. ریلوے اسٹیشن بھی قریب ہے, تو اس کو وہاں پر لگا دیں, مہربانی ہے. چلیں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آگے جا کے میں آپ کو کچھ درخت بھی دکھاؤں گا, تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر یہ دیکھ لیں جی, یہ شاہین آباد ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے مصطفیٰ آباد کا وہ دکھایا میٹرو اسٹیشن, اور یہ جو انڈر گراؤنڈ یہاں سے پھر ہو گئی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو انڈر پاس ایک دکھایا چندہ قلعہ, اس کے بعد انڈر پاس نہر کے بعد شروع ہو گیا, اس کے بعد ایک اور شروع ہو گیا, اس کے بعد یہ ایک اور ہے, اور یہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے جو مجھے وہاں پر بتایا گیا کہ یہ 1 کلومیٹر ہے. تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں جناب, یہ دیکھیں یہ درختوں کو پراپر طریقے سے نکالا جا رہا ہے. تو جب بھی کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو یہ بڑا شور شرابہ ہوتا ہے کہ جی درخت کاٹ دیے گئے, درخت خراب ہو گئے. تو جناب یہ دیکھیں یہاں سے درخت نکال کے دوسری جگہ پہ شفٹ کیے گئے. یہ بات میں آپ کی مانوں گا کہ شفٹ اگر 100 درخت ہوتا ہے نا, تو اس میں سے 5-10 جو ہوتے ہیں نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر اتنی گنجائش تو رکھنی پڑے گی نا. یہ دیکھیے انہوں نے اس کو باقاعدہ گملے نکال کے اس کے ارد کپڑے شپڑے لپیٹے ہوئے ہیں تاکہ وہ پھٹ نہ جائے. تو جناب اس کو پراپر طریقے سے نکال کے نا
شفٹ کیا جا رہا ہے. یہ اس کے اوپر 251 درخت نمبر 251، یعنی کہ جتنے درخت نکالے جا رہے ہیں ان کے اوپر نمبر لگا دیے گئے اور ان کو پراپر طریقے سے نکالا جا رہا ہے. یہ جناب اس کی کھدائی شروع ہو گئی ہے. تو یہ 1 کلومیٹر ہے اور آپ نے علاقہ دیکھ لیا، شہین آباد کا علاقہ ہے یہ. تو وہاں پر یہ جو ایک ٹنل اس کو کہیں گے نا، کیونکہ اس نے تو انڈر گراؤنڈ آئی نا، اس کے اوپر تو ٹریفک چلے گی، تو اس کو میں ٹنل ہی کہوں گا. اب مجھے تھوڑا سا انڈر پاس میں، اور ایک تو ٹنل ہوتی ہے نا کہ جو کسی بھی اس کو کاٹ کے بناتے ہیں، پہاڑ شاڑ کو کاٹ کے بناتے ہیں، وہ گول گول گھومنے والی مشینیں ہوتی ہیں. تو آپ لوگ ذرا مجھے بتائیں گے کہ ٹنل میں اس میں کیا فرق ہے، کیونکہ مجھے کچھ خاص اس کا وہ اندازہ نہیں ہے. وہ سامنے لگی ہوئی جو مشین ہے وہ جناب یہ جو اس کے اوپر سفالٹ کیا جاتا ہے اس کو توڑ رہی تھی، اور اس مشین کے پاس پہنچے ہیں تو ساری معلومات ان سے لی. لیکن یہاں پر زمین کے اندر سے ایک خزانہ نکل آیا. یہ دیکھیں، یہ اینٹیں جھاڑی نکالی جا رہی ہیں، اس زمین کے اندر سے خزانہ نکل آیا. میں نے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ جس کے بیچ میں نیچے پل ٹائپ بنے ہوئے تھے. یہ کسی زمانے میں بنے تھے. شادرہ میں بھی ایک سومریا پل ہے، تو یہ اس ٹائم میں بنے تھے اور یہ ہوتے تھے برسات کے لیے. تو جناب کرین والوں نے ہمیں پیپسی پیش کی. آپ یقین کریں کہ میں نے پیپسی مدتوں بعد بھی، شاید کچھ 10-15 سال کے بعد، وہ زیرو والی کبھی کبھی میں پی لیتا ہوں. یہ کچھ 10-15 سالوں کے بعد ہی پی ہوگی، کیونکہ شوگر کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن وہ بھائی بڑی محبت سے اصرار کر رہے تھے، تو میں نے کہا چلو اتنا پیدل چلے ہیں تو اس نے اور چلنا ہے، اس نے یوز ہو جانا ہے، تھوڑی سی پی لیتے ہیں. تو میں نے جناب بدپریزی کی اور وہ جو ایک گلاس تھا پیا. ان بھائی کا شکریہ جناب، شکریہ ادا کیا ان کا کہ آپ نے جناب محبت کی ہے اتنی گرمی میں. آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت دے. تو یہ جناب دوست جو کہ یہاں پر کام کر رہے تھے، اور میں نے یہ دیکھیں، اور میں نے یہاں پر گھوم کے کچھ دوستوں سے بات بھی کی. تو چونکہ میں اب ویڈیو میں وائس اوور کر رہا ہوں تو ان کی باتیں تو آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی، لیکن میں ویسے ہی آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم آگے کو جائیں گے اور آگے مزید جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویڈیو لمبی تو کافی ہو گئی ہے، لیکن جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا ہول پروجیکٹ کی، وہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں. یہ ابھی ہول نہیں تھا، یعنی کہ ہم جو ہے دھوکہ کھا گئے جناب. سارا جو ویدر کے پیج تھے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ اتوار کو موسم بہت اچھا ہوگا، جی بہت اچھا ہوگا. ہم پہنچ گئے، اتنا زبردست حبس تھا اور گرمی شدید تھی، ہوا بالکل بند تھی، اور ہم ادھر میں ویڈیو بنا رہے تھے. ہم ادھر ویڈیو بنا رہے تھے اور ساتھ میں میں دل میں ان کو برا بلا کہہ رہا تھا. یہ جناب سارے ینگ بچے بالکل سمارٹ، یہ آئے ہوئے تھے جی کشمور سے، سندھ کشمور کے رہنے والے یہ بچے. دیکھیں کتنی محنت کر رہے ہیں، گھروں سے کتنی دور سفر کر کے آئے ہوئے ہیں. اور سفر میں سارا کہتے ہیں کہ وہ سفر میں ہی وسیلہ ظفر ہوتا ہے. سفر وسیلہ ظفر، یعنی کہ کامیابی ہوتی ہے سفر کے بیچ میں، تو سفر کرنا چاہیے. تو یہ بچے جناب کشمور سندھ سے یہاں پر آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ تھوڑی دیر گپ شپ ہوئی. میں نے ان کو بتایا کہ میں رتوڑے رو رہا ہوں، تو وہ بولتے ہیں وہ کشمور سے تھوڑا دور ہے، اور سکھر میں کچھ عرصہ رہا ہوں. وہ اس بارے میں ان سے باتیں ہوتی رہی. بڑے سمارٹ بچے اور ماشاءاللہ بڑے محنتی بچے جناب یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور بھی باقی لوگ جو میں نے دیکھے ہیں ڈیرہ غازی خان سے، بکر سے، سب ان علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور بڑے محنتی لوگ ہیں. میں نے جتنے پروجیکٹ چاہ رہے ہیں نا، میں نے وہاں پر کوئی بھی مزدور لاہور کا نہیں دیکھا. اب یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، آپ بتائیں گے. تو جناب اس سین کو اب چینج کرتے ہیں. یہ جناب جو آپ کو میں نے دکھایا ابھی مصطفیٰ آباد، اس سے آگے آتے ہیں. تو جناب یہاں پر 2-3 پروجیکٹ چل رہے ہیں. نمبر 1 تو تاریں بدلی جا رہی ہیں جناب. یہ تاریں زمین پہ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کرنٹ نہیں اس میں، لیکن یقین کریں مجھے اس کے اوپر سے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا. یہ بجلی ہے چیز ایسی کہ مجھے اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا. تو جب آپ کو کہیں بھی ایسی پڑی نظر آ جائے نا تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں ڈاری ہو، وہ تو ٹوٹ کے بھی گر سکتی ہے. تو یہ جناب وابڈا والے لگے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ڈرین بن رہی ہے اس کی. تو
اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر درخت نکالے جا رہے تھے. تو 3 جو کام تھے نا وہ یہاں بیک وقت جاری تھے. یعنی یہ جتنی بھی کام ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں میرے خیال میں کچھ نہیں تو 30-35 کمپنیاں کام کر رہی ہوں گی، اور چھوٹے ٹھیکیدار جو ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ ایک ڈرین سسٹم ہے، کیونکہ جو بارشیں ہوں گی جو ہوگا اس کا پانی بھی تو کہیں نکالنا ہے نا، تو وہ پانی جو ہے اس کے لیے پراپر جو ڈرین سسٹم ہے وہ بنایا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ کام جگہ جگہ پہ جاری ہے، جگہ جگہ پہ کام جاری ہے. تو میں نے آپ کو وہ ساری جو ویڈیوز ہیں وہ اکٹھی کر کے یہاں پر دکھائی ہے کہ کام جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ہو رہا ہے. یعنی اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وابڈا کام کر رہی ہے. یہ دیکھیں یہاں سے کھڈے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ درخت نکالے گئے ہیں، شفٹ کیے گئے ہیں یہاں سے، اور کچھ ابھی کرنا باقی ہے. اور یہ جو آپ کو کٹے ہوئے درخت نظر آ رہے ہیں نا، یہ درخت کٹے ہوئے نہیں ہیں. جب بڑے درخت کو شفٹ کرنا ہوتا ہے نا تو پھر اس کی ٹہنیاں کاٹنی پڑتی ہیں، ان کی ٹہنیوں کو کاٹ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو شفٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے نا سارا کام وہ کرنا پڑے گا. تو اتنا وہ نہیں ہے، آسان نہیں ہوتا. ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. یہ کام جو ہیں یہ آگ کے دریا کی طرح ہی ہوتے ہیں جناب. آپ دیکھیں یہاں پر حبس تھا اور میرا برا حال تھا گرمی سے، پانی پی پی کے میرا اشر ہو گیا. مگر وہ بھی تو مزدور ہے نا جو یہاں پر کام کر رہے تھے، جنہوں نے صبح سے شام تک یہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو ماؤں کے لال ہے نا. تو پھر ان کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے آنا ہے. جناب بڑا مشکل ہے روٹی رزق کمانا، ہر دور میں مشکل ہے، ہر ملک میں مشکل ہے، ہر جگہ پر مشکل ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے تو جناب اپنے بچوں کو پڑھائیں. صرف تعلیم ہی ہے جو آپ کے گھر کی غربت کو امیری میں بدل سکتا ہے، جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آسانیاں پیدا کرنا تو جناب اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کو ہنرمند بنائیں. ضروری نہیں سارے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے. تو بچے کو دیکھیں اس کا کیا ہے، میٹرک کے بعد ہنرمند کر لیں اور کسی بھی چھوٹے ملک میں بھیج دیں. چھوٹے سے مراد ہے کہ خلیجی ملک میں بھیج دیں، چھوٹے سے مراد کم پیسوں والے ملک میں جہاں پہ آپ کے ویزے کے خرچے مرچے کم ہو، وہاں بھیج دیں. پھر وہ خود ہی کام کریں گے، خود ہی ترقی کی راستے جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیں گے. آپ کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو پردیس ہوتا ہے نا وہ بندے کو بڑا کچھ سکھاتا ہے. یہاں پر سارے جو درخت ہیں وہ جناب آموں کے تھے، بہت زیادہ درخت یہ پوری پٹی میں. اور یہاں پر 1-2 NGOs کام کرتی ہیں، انہوں نے یہ درخت کچھ سالوں پہلے لگائے تھے، اور لیکن اس پروجیکٹ کی وجہ سے یہ درخت شفٹ کرنے پڑے ہیں. تو یہ جناب وابڈا والے کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کی جو تاریں ہیں نا وہ ساری نکال دی جائیں گی. ایک پوری لمبی لائن ہے وہ نکالی جائے گی، اور جو اس کو کراس ہو رہی ہیں وہ انڈر گراؤنڈ کی جائیں گی. تاروں کے بڑے بڑے کوائل پڑے ہیں جناب. میں آپ کو دکھا دوں کہ کون سی لائن نکالنی ہے. یہ والی لائن جناب، یہ جو آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے نا کھمبے سیدھی سڑک کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ نکالنے ہیں. اور ایک یہ جو ہے اس کو انڈر گراؤنڈ کرنا ہے. یہ والے کھمبے سیدھے وہ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سیوریج بن رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. یہ والے سارے یہ جناب نکل کے باہر کی طرف آ جائیں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ اس کے نیچے سے گزر جائیں گے. تو یہ جناب میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جو یہ دیکھیں اس کی دوسری طرف بھی سیوریج کا کام جاری ہے. درخت کافی سارے نکال دیے گئے ہیں، کوئی ایک آدھ رہ گیا وہ بھی نکال دیا جائے گا. پہلے میں اس کے اوپر سے اندر سے آگے جانا چاہ رہا تھا، پھر میں نے سوچا وہ تو کافی بڑا سارا کھڈا ہے، تو کیسے اس کے پار ہوگا، وہاں سے کیسے گزریں گے بیچ سے. تو پھر میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو جناب واپس ہوا. ابھی تو واپس نہیں ہوا، لیکن سوچا تھا آگے تک جاتا ہوں. پھر میں نے کہا نہیں یہ اس والے کھڈے کو خالد تو کیسے پار کرے گا، تو لہٰذا واپس ہو جا، مڑ جا، باز آ جا. تو پھر میں واپس ہو گیا جناب، اور اوپر سے گھوم کے تو میں اپنی موٹر سائیکل کی طرف جانے کے لیے نکلا ہوں. تو امید ہے جی یہ میری محنت، یہ میری ویڈیوز، یہ پروجیکٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. جب کبھی آپ ایسا پانی دیکھتے ہیں نا تو آپ کا دل کرتا ہے یہاں پر نہا لیں، لیکن موٹر سائیکل پہ تھے
تو نہانے وہانے کا چکر نہیں تھا، اور ہم جا رہے تھے جناب آخری سٹاپ ہے جو امن آباد کا، اس کی طرف، وہ بھی چلتے چلتے آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو خدا حافظ کریں گے، لیکن ابھی خدا حافظ نہیں کریں گے، ابھی ہم نے آپ کو آخری ایک چھوٹا سا پیس وہ دکھانا ہے۔ اس سے پہلے جناب آپ کو دکھاتے ہیں جی، یہ دیکھیں آپ، یہ برج ہے، میں نے کہا برج کے اوپر سے جا کے نا آپ کو دکھاتے ہیں کہ گجرانوالہ کیسا نظر آتا ہے۔ یہاں سے ایک سڑک جائے گی جناب سیالکوٹ کی طرف، اور اسی برج کے دائیں طرف جو ہے نا وہ ٹنل ہے جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی ہے، جہاں سے نشان لگے ہوئے ہیں توڑنے کے، جہاں سے بلڈنگوں کو توڑا جائے گا، وہ بلڈنگیں اس کی رائٹ سائڈ پہ ہے، وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، اور لیفٹ جو ہے وہ فری ہے، اس طرف میں کچھ نہیں ہے۔ اس طرح یہ برج آپ نے دیکھا لگا ہوا، اس طرح کا برج وہ پیچھے نکال کے نیچے پھینکا گیا ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شاہدرہ میں لگا دیں۔ یہ جناب گجرانوالہ نکلے ہیں جی، اور ہم اب آپ کو آخری جو اس کا گکھڑ کی طرف سے آ رہے ہیں ہم، تو اس لیے آخری ہے۔ اگر آپ لاہور کی طرف سے آئیں گے تو پھر پہلا ہوگا، جو پہلا اسٹیشن ہے اس پہ لے کے جائیں گے، تو وہاں پر آپ کو جو آخری اس کے لمحات ہیں وہ دکھائیں گے، اور اس کے بعد پھر ویڈیو کو اینڈ کر دیں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ کو دکھائیں گے جناب چندہ قلعہ۔ چندہ قلعہ کے جو ساتھ میں وہ بن رہا ہے نا انڈر پاس، جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا، تو میں چاہتا ہوں اس کا سین ایک آپ اوپر سے بھی دیکھ لیں۔ اسپیشل سڑک نیچے سے بھی جا رہی تھی، مگر آپ کو دکھانے کے لیے اوپر سے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جناب چندہ قلعہ، وہ آپ کو سیالکوٹ سویٹ کی دکانیں نظر آ گئی، وہ جہاں پہ ٹریفک کھڑی ہوئی نا، یہ ہوگی اس جو سڑک پیچھے سے آ رہی ہے گجرانوالہ سے، وہ وہاں سے ساری ٹریفک گزرے گی، تو باقی جو ہے جناب جو راولپنڈی سے آ رہی ہے وہ انڈر پاس کے اندر سے گزرے گی۔ یہاں پر کھڑے ہو کر نا موٹر سائیکل کھڑی کر کے آپ کو سارا سین تھوڑا سا دکھایا ہے کہ دوڑ کے بھاگ کے شاید آپ کو اچھے سے نظر نہ آئے، مگر اس طرح آپ کو دکھا دیتے ہیں جناب۔ یہ ہے چندہ قلعہ جو انڈر پاس ہے، یہ وہ ہے۔ کوشش تو پوری کی ہے کہ آپ کو ایک ایک انچ دکھائیں، ایک ایک چیز دکھائیں، تو باقی آپ کو بات پسند آ جائے تو بڑی بات ہے۔ میں نے یوں سمجھ لیں کہ 45 منٹ جو ہے نا وہ وائس اوور کیا ہے اس کا، اور 45 منٹ بولنا بھی تو بڑا مشکل کام ہے، اور آواز بھی کم زیادہ ہو رہی ہے کبھی کبھی، تو اس میں تھوڑا سا کمپرومائز کیجئے گا۔ چندہ قلعہ جناب جو ختم ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی آخری، ادھر سے آخری، اور لاہور کی طرف سے آنے سے پہلا جو سٹاپ ہوگا نا امن آباد کا، وہ چھوٹا سا آپ کو اس کا بھی ایک کلپ ایڈ کیا ہے، 1 منٹ کا ہی کہہ لیں، تاکہ آپ وہ بھی دیکھ سکیں۔ یہ سڑک جو ہے نا جس سے ہم اتر رہے ہیں، یہ لاہور سے آنے والی ہے۔ یہ جناب امن آباد موڑ ہم پہنچ گئے، وہ سامنے بازار امن آباد کا، اور یہ بورڈ لگا جی امن آباد اسٹیشن، ٹھیک ہے۔ تو آجیے 1 منٹ کا کلپ آپ کو اسٹیشن کا بھی دکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے۔ یہ ہے جی اسٹیشن، یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کام رکا ہوا۔ یہ ہے جی اسٹیشن، انڈر گراؤنڈ ہے یہ بھی۔ یہاں سے جب آگے جائے گی تو اس نے اس کے اندر چلے جانا ہے، انڈر پاس میں چلے جانا ہے، اور انڈر پاس نے ان دونوں سڑکوں کو نیچے سے کراس کر کے، جو میں نے آپ نے شروع میں ڈیپو دکھایا تھا نا، اس نے اس کے اندر چلے جانا ہے۔ تو اس طرح جناب یہ جو میٹرو ہے نا گجرانوالہ کی، یہ میں نے کافی حد تک آپ کو دکھا دی ہے، مکمل نہیں دکھائی لیکن کافی حد تک دکھا دی ہے، وہ آئندہ جب جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل بھی دکھائیں گے۔
یہ جناب، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں رستہ، اس میں دائیں بائیں پار ہونا ہے، اور یہ اس کی لفٹ ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے جی آپ کو یہ ساری میری محنت پسند آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. تو پھر ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے. مجھے فیصل آباد میں بھی ایک کام شروع ہوا ہے، تو وہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے انشاءاللہ ضرور جائیں گے. اللہ حافظ.